इस्लामाबाद में कनोली रेस्टोरेंट का जो वाक़या हुआ उसमें भी आपने देखा होगा कि उर्दू की जो है वो तज़लील की गई। देखें, वो तज़लील उर्दू की नहीं थी, वो इस माशरे की तज़लील थी। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी जितना एक इंसान का लैट्रीन जाना ज़रूरी है। जो अनपढ़ होती है या उसके सर पे दुपट्टा होता है, कोई दहशतगर्द दिखाया जाता है ना तो पठान दिखाया जाता है। 5-6 टखनों से ऊपर होते हैं, चेहरे पे दाढ़ी मुबारक होती है, सर पे दस्तार होती है। कि दहशतगर्द जिस तरह का होता है, जिस तरह के वो काला खटमल कश्मीर पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ है मोदी की सूरत में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं हल्का दरवेश और मैं हूं आपका मेज़बान कमर ज़मान। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, सदर स्टेट यूथ पार्लियामेंट जनाब शहीद सियालवी साहब, और इनको आज मैंने मदऊ किया है उर्दू के हवाले से थोड़ी सी बात करने के लिए कि उर्दू जो है उसकी अहमियत क्या है और उर्दू से जो है वो पाकिस्तानी क्यों कतरा रहे हैं आजकल। पिछले दिनों रिसेंटली इस्लामाबाद में कनोली रेस्टोरेंट का जो वाक़या हुआ उसमें भी आपने देखा होगा कि उर्दू की जो है वो तज़लील की गई। तो उस हवाले से हम थोड़ी सी आज अपने मेहमान से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हाल चाल है आप? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं खैरियत। सर थोड़ा सा उर्दू के ऊपर आप ज़रा रोशनी डालिए कि उर्दू जो है वो क्या चीज़ है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। उर्दू में समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी ज़ुबानें हैं वो सब फूल के मानंद हैं। सराइकी हो सबसे मीठी ज़ुबान है, पंजाबी हो बाबा बुल्ले शाह की ज़ुबान है, पश्तो हो तो हमारे रहमान बाबा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान है, सिंधी हो तो सचल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान है, कश्मीरी बलोची बल्तिस्तानी सारी, इन सब का जो गुलदस्ता है ना, जब इसको इकट्ठा किया जाता है, इन फूलों को जब गुलदस्ता बनाया जाता है तो तब जाके पाकिस्तान मुकम्मल होता है। और इन सारी ज़ुबानों का निचोड़ समझा जाए तो वो उर्दू ज़ुबान है, लश्करी ज़ुबान है। तो ये वो वाहिद ज़ुबान है जिस मीडियम में आप आपस में एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, उर्दू सर ये जो पिछले दिनों रिसेंटली हमने एक वाक़या देखा कनोली रेस्टोरेंट का इस्लामाबाद में, जिसके आपने वहाँ पे मुशायरा भी करवाया उसका, तो उसके आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर उर्दू की तज़लील क्यों की गई और ये किस तरह की ज़हनियत के लोग हैं जो है इंग्लिश को प्रेफर करते हैं और उर्दू बोलने वालों को जो है वो नौकरी के लिहाज से वो कह रहे थे, जैसे उन्होंने उसको कहा कि हमने इसको जो है यहाँ पर महंगी तनख्वाह पर रखा हुआ है। तो क्या कामयाबी का जो राज है वो सिर्फ इंग्लिश में ही है कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप आगे नहीं बढ़ सकते? इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी जितना एक इंसान का लैट्रीन जाना ज़रूरी है, उसके बगैर वो रह नहीं सकता। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से कम्युनिकेट करने के लिए अंग्रेज़ी सीखना ज़रूरी है, लेकिन उसको हवा बना देना, उसको सर पे सवार कर देना, उसके बगैर आप मर जाएंगे, आपको सांस नहीं आएगा, आपको ख्वाब में जो है वो नवाज़ शरीफ आएगा, तो मेरे ख़्याल है इस तरह का कोई कुछ नहीं है। उर्दू दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे ज़ुबान है जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान है। 1.25 अरब हिंदुस्तानी उर्दू बोलते हैं। आपके मालदीव्स में कई जगहों पे उर्दू बोली जाती है, आपके बर्मा के कई इलाकों में उर्दू बोली जाती है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, चाइना में उर्दू की क्लासेस ली जा रही हैं। पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने कहा कि जी चाइनीज़ की क्लासेस लो, इतने इस हद तक नहीं है। एक नमल यूनिवर्सिटी में कुछ हद तक कोर्सेज़ हो रहे हैं। चीनीज़ तो बचपन से गाने गा रहे हैं, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, उन्होंने हमसे मफाद लेना, उन्होंने हमारी ज़ुबान सीखी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, चाइना आज अगर सुपर पावर की दौड़ में है तो उसकी वजह यह है, या जापान अपने आप को स्टेबल कर चुका है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी ज़ुबान में मुकाबला किया। बैनुल अक़वामी सतह पे उन्होंने अपनी ज़ुबान को तरजीह दी। तुर्की जो है, क्या तैयब अर्दगान को अंग्रेज़ी नहीं आती, वो क्यों अनपढ़ है? वो एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन क्या हमारे दरस व तदरीस में भी जो है वो उर्दू को जो है वो साइड पे किया जा रहा है और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बाहर के अंग्रेज़ों के और जैसे सनरेला और ये चीज़ें ऐड की जा रही हैं, अल्लामा इकबाल को और इन चीज़ों को निकाला जा रहा है। उसके वजह है, देखें, जहाँ तक कनोली की बात है उससे मैं लेके आता हूँ निसाब तालीम पे। देखें, वो तज़लील उर्दू की नहीं थी, वो इस माशरे की तज़लील थी। वो हर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बंदे की तज़लील थी। जो इस मुल्क का 80 से 90% बंदा है हमारे टाइप का, उसकी तज़लील थी। और ये तज़लील एक ऐसी तज़लील है कि आप दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि हम इस हद तक मग़रिब ज़दा हो गए हैं कि जब तक हम लोग उनकी तरह अपने ID कार्ड पे अपने बाप का नाम ना लिखवाएं
کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے ہمارے 600 باپ ہیں 800 باپ ہیں جس طرح انگریزوں کے ہوتے ہیں. تو جب تک ہم لوگ ان کی تہذیب کی طرح آدھے ننگے ہو کے نہ پھریں, جب تک ہم لوگ ان کی تہذیب کی طرح میرا جسم میری مرضی کا نعرہ نہ لگائیں, جب تک ہم لوگ ان کی تہذیب کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ ذہنی غلامی میں اس حد تک چلے جائیں کہ ہم لوگ اپنی زبان پہ ندامت محسوس کرنے لگ جائیں, جب تک ہم ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ان کے کتے اور ان کے گھوڑے نہلاتے ہم لوگ اس کے عوض میں دستاریں حاصل کریں, ان کے ہوکے بھر کے جو ہے ہم لوگ یہ مربوں کے حساب سے زمینیں لیں, یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے. ایک شعر میں نے لکھا تھا, آپ کو پہلے بھی سنایا تھا, ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں 70 سالوں سے فرنگیوں کے جو بھی دربان ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بلکہ پھر آگے ہے, ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں تبھی جا کے مستحق نوبل انعام ہوتے ہیں یا آسکر انعام کرتے ہیں ایسے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جب سے یہ لوگ مسلط ہوئے تو ہماری قوم نے یہ دیکھا کہ یار ہمارا وزیر اعظم جب پچھلے 70 سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسرے ملکوں کے دورے کرتا ہے تو پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے جاتا ہے, وہ اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے, امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے امریکی صدر کو, اقوام متحدہ کو, کہ شاید میں پینٹ کوٹ میں بڑا سونا لگ رہا ہوں گا, اور وہ اسے اپنے کپڑے پہنتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہوگی شلوار قمیض پہنتے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا صورتحال جب اوپر والی سطح پہ ہوتی ہے تو نیچے قوم نے بھی یہی دیکھ کے کرنا ہے. جب آپ کے ٹی وی ڈراماز میں کوئی غریب عورت دکھائی جاتی ہے نا تو اس کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے, کوئی ان پڑھ عورت دکھائی جاتی ہے نا پنجابی بولنے والی, جیسے دیکھتے ہیں کہ یا اس سے پنجابی بلوائی جاتی ہے جو ان پڑھ ہوتی ہے, یا اس کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے. کوئی دہشت گرد دکھایا جاتا ہے نا تو پٹھان دکھایا جاتا ہے, 5 ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہیں, چہرے پہ داڑھی مبارک ہوتی ہے, سر پہ دستار ہوتی ہے. تو یہ مینٹلٹی ہمارے اوپر مسلط کی گئی. بڑی بڑی ڈاکومنٹریز میں اس طرح کا ہوا, اور ایسے لوگوں کی ڈاکومنٹریز میں ہوا جن سے ہمیں امید تھی کہ ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں. تو جب تک آپ کی ڈاکومنٹریز میں یہ شو نہ کیا جائے کہ جناب دہشت گرد اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح اوباما یا ڈونلڈ ٹرمپ ہے, دہشت گرد اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح کے وہ فوجی ہیں جن لوگوں نے عراق میں 12,000 بم گرائے, دہشت گرد اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح کے وہ یہودی ہیں جنہوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا, دہشت گرد اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح کہ وہ کالا کھٹمل کشمیر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے مودی کی صورت میں. تو یہ چیزیں ہم نے ذہنی غلامی کو اپنے اوپر مسلط کر دی ہے. پاکستان میں ماشاءاللہ سے جتنی بھی زبانیں ہیں سبھی ماشاءاللہ اپنی اندر ایک مٹھاس رکھتی ہیں, چاہے وہ پشتو, سندھی, بلوچی, ہند کو کوئی بھی زبان بولنے والا ہے تو وہ سب جڑتے ایک زبان سے. ہاں وہ جڑتے اردو سے. اچھا میں جدوں روٹ سے پڑھتا تھا when I was in 6th class, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ٹیچرز, میں نے انہیں آخیا سی کہ بھائی اگر آپ نے اردو کا یا کسی بھی اور زبان کا ایک لفظ بھی بولا تو 10 روپے فائن ہوگا. اچھا سوائے اردو کا جو لیکچر ہوتا تھا نا اس کے علاوہ اسلامیات ہے, پاک اسٹڈیز ہے, وہ کون سی ہوتی تھی, سائنس ہوتا تھا ہمارا, جنرل نالج ہوتا تھا, انگریزی اور باقی, اس میں میتھس ہو گیا. اچھا ان سب میں جو ہے نا آپ نے اگر اردو کا ایک لفظ بول لیا 10 روپے فائن. بریک ٹائم بھی ہم لوگ منہ بند کر کے شکلیں کٹ کے پھر رہے ہوتے تھے کہ یار کہیں کوئی دیوار سن نہ لے کے ہم اردو میں آپس میں بات کر رہے ہیں. ادھر ادھر دیکھتے تھے پھر کہتے تھے آج ہی کی حال نے, مطلب یہ ذہنی غلامی. اچھا ہوا کیا, اب یہ تو چلو اسکول نے مسلط کیا نا, اب جو بچے بیچ میں آئے ہوتے ہیں کئی اس طرح کی برگر لوگوں کی اولادیں جو ہیں, برگر آنٹیوں کی, وہ اولادیں جب ہمارے آمنے سامنے آتی تھیں وہ یار تو اردو بول رہا ہے, لیٹ اسپیک ان انگلش, یہ کون سی زبان بول رہے ہو, اچھا تو پنجابی بول رہے ہو یار, آئی تھنک اٹس اے فاؤل لینگویج. میں کیا ہے فاؤل لینگویج, ہاں نا یہ کیا اس طرح کی باتیں, کی حال ہے. میں کہ جی بات یہ ہے مسٹر, میں نہیں اس میں جہاں بیٹھے میں نام نہیں لے سکتا, میں کہ یہ زبان جو میں بول رہا ہوں نا یہ پنجابی میرے بابے بلے شاہ دی زبان ہے, یہ پنجابی ساڈے عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش دی زبان ہے, یہ پنجابی جڑی ہے یہ سلطان باہو دی زبان ہے. تو کہڑے پیو دی زبان سے گل کرے وہ بھی مینوں دس دے. جب ہم عام زبان میں بھی کیونکہ ہم جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ انگلش کے ہیں, کئی دفعہ ہم جو عام ہاں بہت زیادہ کہ اردو بولتے بولتے ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی, خیر آدھی تو انگریزی بیچ میں ہم لوگوں نے گھسا دی ہے. تو خیر جب پشتو میں بات ہوتی تھی, پشتو مجھے بچپن سے کیونکہ میری ماں پٹھان ہے مجھے بڑا شوق رہا سیکھنے کا. ہم لوگ تو بلکہ جب چھوٹے ہوتے تھے تو وہ چھلی والا آتا تھا نا
5 روپے کی چھلی دیتا تھا، تو ہم کہتے تھے خان صاحب 10 روپے کے درے سٹے رہا، تو وہ بڑا خوش ہوتا تھا، وہ 3 چھلیاں دیتا تھا 10 روپے میں. تو ہوتا کیا ہے کہ پشتوں میں بولتے تھے، تب پھر تکلیف. تو میں کہتا تھا یار یہ رحمان بابا کی زبان ہے، خوشحال خان خٹک کی زبان ہے. اور پھر ہمیں سمجھایا یوں جاتا تھا کہ یار جب آپ لوگ ان زبانوں میں محو گفتگو ہوں گے اور آپ انگریزی کو ترجیح نہیں دیں گے تو آپ اقوام عالم سے بھیک نہیں مانگ سکیں گے، ان سے چندے نہیں مانگ سکیں گے، آپ بھکاری رہیں گے. تو ہمیں بڑا محسوس ہوتا تھا. میں انہیں کہتا تھا غریب خو پیدا شوے خو بغیرات چا کرے، کہ غریب تو تم پیدا ہوئے ہو لیکن تمہیں بغیرت کس نے بنایا ہے؟ اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے غریب ہونے اور بغیرت ہونے میں. وہ فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے. بات یہ ہے کہ جب یہ جو درویشی ہے نا، اسی نے اقبال کو اقبال بنایا ہے. وہ کرائے کے مکان میں ساری زندگی رہنے کے باوجود مسلمانوں کے قلعہ ریاست دے گیا جو پوری دنیا میں آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کے قابل ہو گئی. ایک ایسی ریاست دے گیا اس مسلمانوں کو جو کہ سپر پاور بن گئی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز بن گیا، لیکن خود کہا رہے درویشی میں. سر اردو زبان کو دوبارہ رائج کرنے کے لیے یا اس کی اہمیت کو واپس لانے کے لیے ابھی ہمیں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی مہمان خصوصی کو بلاتے ہیں نا اپنے تعلیمی اداروں میں، تو اس کا انٹروڈکشن اور اس کا استقبال جو ہم لوگ کراتے ہیں، تعارف کراتے ہیں بلکہ انٹروڈکشن نہیں وہ ہمیں کرانا چاہیے اپنی قومی زبان میں. اس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ڈنگی چپی انگریزی بولی جائے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زبان بول کے اس میں فخر محسوس کریں. دوسری چیز یہ کام وزیر اعظم کر سکتا ہے. وہ کیسے کر سکتا ہے کہ اگلی بار اقوام متحدہ اور OIC میں جا کے جو تقریر کرے وہ اردو میں کر کے آئے. وہ بولے میری ماں کی زبان اردو ہے اور تم لوگوں کو اگر سمجھنا ہے تو میری زبان کو اپنی زبان میں تم لوگ کنورٹ کرو، ٹرانسلیٹ کرو، سمجھ لو. دوسرا CSS کے جو امتحانات ہیں وہ اردو میں ہونے چاہیے. اس سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو یہ مثالی پبلک اسکول کے بچے ہو گئے، باقی بچے ہو گئے، بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں آپ جائیں، مظفر گڑھ کے ایریاز میں ابھی میں ہو کے آیا، بڑا ذہانت ہے بچوں کی. لیکن مسئلہ یہ ہے ان بیچاروں کو ابھی تک ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹ فارم نہیں ملا جہاں پر وہ آ کے اپنے جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے لے کے آ سکیں. کیونکہ ان کی جو انگریزی ہے وہ گلابی انگریزی ہوتی ہے ہمارے ٹائپ کی. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ان کے پاس ہر چیز پہ عبور حاصل ہے، انگریزی میں تھوڑا بہت بیچارے پیچھے رہ گئے. آف دا میٹنگز جیسے کہا جاتا ہے وہ انگریزی میں لکھے جاتے ہیں، لیکن بیوروکریسی کی جتنی بھی آپس کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں باتیں اردو میں کی جاتی ہیں. اچھا ہمارے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے فرانس کی ایمبیسی والے معاملے میں، تو جو وزیر مملکت بیٹھے تھے سامنے شاہ محمود قریشی، ساری ہماری جو بات ہوئی تھی وہ اردو میں ہوئی تھی، لیکن اس کی جو منٹس آف دا میٹنگز تھے وہ سارے انگریزی میں لکھے گئے تھے جو ان کے آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ذہنی غلامی میں سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. جو سرکاری زبان انگریزی کو مسلط کر دیا ہم نے. اچھا سر، ایک اور چیز ہے کہ بچے کے ایڈمیشن کے وقت بھی جو ہے وہ والدین انگلش میڈیم اردو میڈیم اس کو زیادہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ انگلش میڈیم میں ہی جو ہے ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ ہم ساری زندگی انگلش میڈیم میں پڑھے اور اس میں ہمیشہ سے احساس کمتری کا ہی شکار رہے ہیں. جب ایک کلاس میں ایک ایسا بچہ آ جاتا تھا جس کی انگریزی بہتر ہوتی تھی، یقین کریں مجھے ابھی تک سارے یاد ہیں جن کی انگریزیاں اچھی ہوتی تھیں نا، سیویاں لے کے ابھی بھی دھکے کھا رہے لوگوں کے دفتر کے باہر. سر میں کم ان جی، صحیح بات ہے. آپ میں جب تک وہ اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی نا تو زبان آپ کو نہیں بچاتی. زبان صرف یہ ہے کہ وقتی طور پہ چاپلوسی آپ اچھی کر لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. لہٰذا انگریزی آنی چاہیے، ہر زبان آنی چاہیے. اتنی اہمیت فارسی کو بھی دیں، اتنی اہمیت آپ عربی کو بھی دیں، لیکن سب سے زیادہ آپ کو جو اہمیت دینی چاہیے اپنی قومی زبان پہ دینی چاہیے. آپ نے جس کے آپ کی نمائندہ زبان وہ ہے، اور آپ نے لاکھوں شہادتیں دی ہیں سر اس کے لیے. اردو ہندی کنٹروورسی بنی تھی، اس کے بعد جا کے پاکستان بنا. ایک ٹھیک ٹھاک اس پہ جد و جہد جاری رہی. سر سید صاحب کا ایک بڑا اس میں کردار تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار تھا. تو اس کے بعد جا کے آپ کو وطن عزیز ملا. مسئلہ الٹیمیٹلی یہی آتا ہے کہ ہم لوگوں نے جن لوگوں سے آزادی لی، ہمیں ابھی تک سمجھتے ہیں ہم نے انڈیا سے آزادی لی ہے اور انڈیا سے ہمیں نفرت ہے. انڈیا سے تو چلو وہ بنی ہے کہ ایک تھرڈ کلاس قسم کی اپروچ ہے ہی. آزادی تو ہم نے انگریزوں سے لی تھی.
ابھی تک ان کو مسلط کیا ہوا ہے. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, ہمارے بڑے بڑے جو سرکاری میس ہوتے ہیں, ایون آرمڈ فورسز کے میس ہوتے ہیں, اچھا حکومت کے میس ہوتے ہیں, اور پرائیویٹ جو بڑے 5 اسٹار ہوٹلز ہوتے ہیں, وہاں جو بندہ آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے, اب یہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں ان کے کرنیل شرنیل جو یہ ڈیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, کالیں کرتے ہیں, یار آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اب بندہ پوچھے جو مجھے کال کر رہے ہو, اپنے جی او سی یا کور کمانڈر کو کال کر کے بولا سر بندے کے پتر بنو, اور یہ جو لوگ تم لوگوں نے پگڑیاں پہنا کے اور شیروانیاں پہنا کے گیٹ پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں, ان کو نہ کرو, یہ ہماری قومی لباس کی اور ہماری ثقافت کی توہین ہے. وہ کور کمانڈر کو نہیں کریں گے, چاپلوسی کر کے بولو سر ود ڈیو ریسپیکٹ اٹ از اسٹیٹڈ دیٹ میرا بورڈ بھی آ رہا ہے, ریٹیفیکیشن بھی نیڑے ہے. تو بات یہ ہے, یہ وہ سمجھ چکے ہوں گے میری بات, یہ غلامی سے نکلیں. وہی لیٹر لکھیں ان بڑے بڑے ہوٹلز کے مالکان کو کہ بھائی جان یہ اس طرح نہ کرو, اور جو باہر بندہ تم نے کھڑا کیا ہوتا ہے, جو رستہ بتا رہا ہوتا ہے, ادھر آ جاؤ بھائی فلاں صاحب ادھر بیٹھے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا, غداری کے ٹھپے لگتے ہیں. اس بندے کو مونچھیں رکھنے پہ الاؤنس دیا جاتا ہے. جو صاحب جی کا دروازہ کھولتا ہے نا گاڑی کا, اگر اس نے مونچھیں رکھی ہیں اسے الاؤنس دیا جاتا ہے کہ ویری گڈ, ایکسٹرا آپ کو پے ملتی ہے. تو یہ غلامی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور پھر ایک دور تھا انگریزوں کا کہ جو بندہ داڑھی رکھے گا نا, صرف اسے اجازت ہوگی کہ وہ شراب پیش کر سکے ان کے میس میں. تو وہی چیزیں چلتی آ رہی تھیں. شکر ہے یہ روایت ختم ہو گئی ہے, باقی وہی روایتیں. جو بندہ دروازہ کھولے گا, ٹیپو سلطان اور یہ جو اس دور میں مغل کچھ لڑے تھے نا ان کے خلاف انگریزوں کے, اور بعد میں انہی مغلوں کے گردنیں کاٹ کے ان کے بچوں کی وہ پلیٹ میں لا کے دی جاتی تھی, ان کی توہین کرنے کے لیے شیروانیاں پہنائی گئیں, اور کہا کہ جی یہ جو ہمارے آگے پیچھے گھوڑے پہ بھاگیا کریں گے نا, ہمارے پٹھو جو ہوں گے, ہمارے کتے نہلانے والے, انہوں نے شیروانیاں پہننی ہیں. تو ہماری شیروانی کی یوں توہین کی گئی تھی. تو میں کہتا ہوں پاکستان تب آزاد ہوگا جب جنرل باجوہ کی گاڑی کا دروازہ وہ بندہ کھولے گا جس نے پینٹ کوٹ اور ٹائی پہنی ہوئی ہوگی. پاکستان اس دن آزاد ہوگا جب عمران خان کا ٹیشو پیپر نیچے گرے گا تو جناب جس نے انگریز جرنیل کے رینک لگائے ہو نا, یہ لوگ مغل ایمپررز جو تھے نا, ان کے جو رینکس ہوتے تھے وہ لگواتے تھے لوگوں کے کندھوں پہ, اور انہیں گیٹ پہ کھڑا کیا ہوتا تھا. ان کی فوج جو سول آرمی ایک قسم کی سویلین فوج بنی ہوئی تھی اس وقت کی, جو کہ رضاکارانہ لڑی تھی انگریزوں کے خلاف, اس طرح کے رینکس لگایا کرتے تھے. تو پاکستان تو تب آزاد ہوگا جب آپ اس کا وائس ورثہ کریں گے. تو ہم لوگ تو ابھی تک اس غلامی کے اندر ہیں. اچھا سر, آخر میں کوئی اردو کا ایک شعر جو ہے اچھا سا اس کے لیے. ہاں, سلیقے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا اردو کے حوالے سے آج ہماری جو بھی بات چیت ہوئی وہ اردو گورنمنٹ ڈسکشن بولنے لگا تھا, لیکن میں نے کہا پھر کمنٹ باکس میں جو ہے وہ آ جائے گا. ہمارے اصل میں زبان پہ ہی جو ہے وہ انگریزی اتنی چڑھ چکی ہے کہ بیچ بیچ میں ہم اردو میں بھی یہ الفاظ استعمال کر لیتے ہیں. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کریں, اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس حوالے سے تو کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے, اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. پھر انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک پہ کسی جو ہے نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.